चौहान साहब, पंजाब में जराइम को रोकने के लिए, क्राइम को ख़त्म करने के लिए और हर तरह के वो लोग जो बड़े दबंग अंदाज में वीडियोस बनाते हैं, पार्कों में जाते हैं और बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र्स में, डालों में जाते हैं, असले की नुमाइश करते हैं, औरतों को हरासा करते हैं, इस हवाले से और इस तनाज़र से अगर देखा जाए तो एक एक्ट बन रहा है गुंडा एक्ट, जो असेंबली में पेश हो चुका है और उम्मीद ये की जा रही है कि वो पास हो जाएगा और उसके बाद पंजाब में से जराइम को ख़त्म करने के लिए गुंडा एक्ट जो है राइज कर दिया जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि ये जो एक्ट है, गुंडा एक्ट जो है, किन लोगों के लिए ख़ास तौर पर बनाया गया है और कैसे तसव्वुर किया जाएगा कि फ़लाँ शहरी जो है, फ़लाँ बंदा जो है वो गुंडा है। लेकिन एक बात याद रखें, आज से 66 बरस पहले अयूब खां के दौर में 1959 में भी एक गुंडा आर्डिनेंस बना था। वो भी बड़ा खूबसूरत और बड़ा दिलचस्प आर्डिनेंस था, जिसके तहत उस वक्त पंजाब में से बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े नामी ग्रामी बदमाश गुंडे थे, सबको ख़त्म किया गया था बतदरीज। क्या हम दोबारा से उसी तरफ जा रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा एक एक्ट होगा अगर इसको पास किया जाता है और ये पास हो जाता है और ये राइज भी हो जाता है, तो इसके बड़े पॉजिटिव असरात होंगे। पॉजिटिव असरात क्या होंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं सोसाइटी में, मैं उसकी शुरुआत जो है वो जेल से करता हूँ। एक छोटा सा जुर्म करके कोई इंसान, कोई आदमी, कोई बंदा जब जेल में जाता है तो वहाँ पे जराइम की नर्सरी उसको हम कहते हैं कि वो वहाँ से नर्सरी से होके जब आता है तो वो बड़ा मुजरम बनता है क्योंकि वहाँ पे जाके वो ऐसी चीज़ें देखता है कि उसको लोग, जेल में रहने वाले लोग उसको ताने दे रहे होते हैं कि आप किस जुर्म में आए हैं। तो वो अगर कहता है कि मैं कोई छोटा जुर्म करके आया हूँ तो उसकी वहाँ पे इज़्ज़त नहीं की जाती। वहाँ पे उसको ये बताया जाता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने आना है तो कोई 302 करके आना, कोई डकैती करके आना, या कोई बड़ा जुर्म ऐसा जो है जिसको हम हीनियस क्राइम कहते हैं वो करके आना, ताकि जेल में तुम्हारी इज़्ज़त हो। तो उस वजह से जो लोग वापस आते हैं और फिर ये कि कुछ लोग आदी मुजरम होते हैं, लाइक वो अमन व अमान का जो ख़तरा है उसका हर वक्त जो है वो कोई ना कोई बाइस बनते हैं, बदनज़मी करते हैं, मुजरमाना सरगर्मियाँ जो हैं वो उसके अंदर मुलव्वस रहते हैं। पार्क्स में जाना, अब कुछ लोग आप जाएंगे, आप देखेंगे वो उन्होंने जो है वो अपने बटन खोले होते हैं और बड़े दबंग अंदाज में जो है वो जाके वीडियोस बना रहे हैं। कभी कोई जो है हरकत करता है, कभी किसी को घूरना, स्पेशली औरतों को तंग करना, बच्चियों को तंग करना, पार्क्स के अंदर, कॉलेजेस के बाहर, उस तरह की जो है वो बाज़ारों में। आपने देखा होगा ईद जब आती है तो लिबर्टी मार्केट में बाकायदा तौर पे इस दफ़ा मरीम नवाज शरीफ ने जो डिप्यूट की पुलिस, वो सादा कपड़ों में भी और जो है यूनिफॉर्म्स में, और ख़वातीन को डिप्यूट किया, तो वहाँ पे जो है वो आप देखेंगे तो इस तरह के लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे। और ये एक मैं लिबर्टी मार्केट की बात अगर कर रहा हूँ तो इस तरह आप इसको थोड़ा सा आप बड़े एस्पेक्ट में देखेंगे तो ये हर जगह पे होता है। तो इस तरह की चीज़ें करने से अगर गुंडा एक्ट हम लाते हैं और उस गुंडा एक्ट को बेहतरीन तरीके से अगर उसका नफाज होता है और ये जराइम रोक सकते हैं, और ये बड़ा पंजाब का बड़ा पॉजिटिव फेस होगा। मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, ये होना चाहिए। भत्ताखोरी है, साइबर क्राइम है, मनशियात फरोशी है, ये जितने भी जराइम हैं, अगर उसको आपने जो है वो एक डिटर्मिन कर लिया कि ये बंदा जो है वो उस तारीफ़ में आता है जो कि तारीफ़ एक गुंडे की हो सकती है, तो अगर इस एक्ट के ज़रिए जो है वो उस बंदे को उसकी जो भी हरकत हैं उसका हम तदारुक कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन चौहान साहब, आप ये भी तो देखें, जो आदी मुजरम बन जाते हैं, जैसे आपने जेल का हवाला दिया, इसी तरह जो जेल में नहीं जाते वो भी गली मोहल्लों में, पार्कों में, बाज़ारों में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो शुगल में ऐसी छेड़छाड़ करके तो ऐसे जराइम हल्के फुल्के जो करते रहते हैं, लेकिन ख़ुद को बड़ा वो दबंग दिखाना चाहते हैं, शूटर दिखाना चाहते हैं, गुंडा खुद को साबित करना चाहते हैं। अगर कह दिया जाए उन्हें गुंडा, फिर तो वो माइंड कर जाते हैं, लेकिन हरकतें ऐसे उनकी हो गई। लेकिन गुंडा एक्ट के अलावा भी तो बाकी सारे कवानीन मौजूद हैं जिसके तहत ऐसे ही लोगों को पहले भी पुलिस पकड़ती है, थानों में ले जाती है, छतरोल भी की जाती है, उन पर मुख्तलिफ पर्चे भी हो जाते हैं। ये तो पहले भी किया जा रहा था। अब क्या इसमें कोई ख़ास किस्म की सज़ाएं होंगी या क्या ऐसा काम किया जाएगा कि पंजाब में से गुंडागर्दी जो है वो ख़त्म हो जाएगी? सर, इसको ना इन्होंने मैकेनिज़्म जो बनाया है, अभी जो एक्ट है वो प्रॉपरली, क्योंकि हमारे पास आया नहीं है, लेकिन जो हमें जो इन्फॉर्मेशन बड़ा वायरल हो चुका है इसका तो इशू जो वो उसका ये है कि एक DIC होती है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी,
وہ اس کی ایک میٹنگ ہوا کرے گی. وہ لوگ جو ہیں جن کو ہم گنڈا ڈکلیئر کیا جائے گا, سرکار جن کو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن گنڈا ڈکلیئر کرے گی, وہ ان کا باقاعدہ طور پہ ریکارڈ جو ہے وہ جمع کریں گے. ریکارڈ کے بعد وہ اس کو ڈکلیئر کریں گے. ڈکلیئر جب وہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ ان مجرمانہ سرگرمیوں کا حصہ رہا ہے یا اس میں ابھی انوالو ہے, جب اس کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر ایک مقدمہ چلایا جائے گا. اور مقدمے کی جو ہے وہ مختلف اقسام ہو سکتی ہیں. وہ جرمانہ ہو سکتا ہے, وہ 3 سے 5 سال کی سزا ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد 15 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے. اگر وہ ایک دفعہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنی حرکتوں کو ریوائز کرتا ہے تو یہ سزا جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. یہ 5 سے پھر 7 سال میں کنورٹ ہو جائے گی. اور اس کے بعد اس میں ایک بڑی لیٹسٹ پہلو یہ ہے کہ اس کو فائنینشلی ڈیمیج کرنا, کہ وہ 15 لاکھ سے 20 لاکھ روپیہ جو ہے اس کی آپ فائن جرمانے کی صورت میں جو ہے وہ ضبط کیا جائے گا, اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک کر دیا جائے گا, اس کو نو فلائی لسٹ پہ ڈالا جائے گا, ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا جائے گا. اس کے بعد یہ کہ اس کو جو ہے وہ اس کی حرکت جو ہے وہ محدود کر دی جائے گی. کہ اگر وہ ایک تھانے میں رہ رہا ہے, سپوزرلی وہ گلبرگ کے تھانے میں کسی میں رہ رہا ہے, اس کی حدود جورسڈکشن میں اس کا گھر ہے, تو اس کو ہدایت کی جائے گی کہ آپ نے اس تھانے کی حدود سے دوسرے تھانے کی حدود میں سفر نہیں کرنا. اگر وہ کرے گا تو شیورٹی بانڈ جمع کروائے گا, اور شیورٹی بانڈ بھی کون ہوگا, اس کا تھرڈ پارٹی جو ہے شیورٹی بانڈ جمع کروائے گی, تاکہ وہ کل کلاں اس کے کال اور فیل کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا جو اس کی شیورٹی جمع کروا رہا ہے. اور اگر وہ شیورٹی جمع نہیں کرواتا تو پھر اس کو جیل میں ڈالا جائے گا, تھانے میں ڈالا جائے گا, حوالات میں. یہ بھی تو بتائیں نا کہ یہ جو بل آ رہا ہے, ظاہر ہے اس کی تفصیلات تو اس کے اندر بہت ساری انہوں نے لکھی ہیں, لیکن کسی کو گنڈا ڈکلیئر کرنے کے لیے جو ہے پولیس خود جو ہے اپنا جو اقدام کرے گی, جیسے اس نے کسی کو ایسی حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا, یا عام جو شہری ہیں وہ شکایت کریں گے تو اس کے بعد اس کے گنڈا ہونے کا جو ہے فیصلہ کیا جائے گا. اس میں 2 چیزیں ہوں گی. پہلے جیسے میں نے عرض کیا DIC ایک ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہوگی, اور اس کے بعد عوامی شکایات جو ہیں وہ تو لامحالہ طور پہ اگر آئیں گی تو اس کو کنسیڈر کیا جائے گا. ایک شخص کے خلاف جو ہے وہ ایک ہی طرح کی یا 2 طرح کی ہیلپ لائن بھی بنا دی جائے گی, بالکل بنائی جائے گی. اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ شکایت کریں گے, پھر وغیرہ بھی کمپلینٹ جو ہے وہ لانچ کی جائے گی. جیسے ہی جو ہے وہ اس کا ریکارڈ اکٹھا کر کے پھر اس کے بعد اس کو ڈکلیئر کیا جائے گا کہ یہ گنڈا جو ہے اس کی ڈیفینیشن میں یہ شخص فال کرتا ہے. پنجاب کنٹرول آف گنڈا ایکٹ جو بنایا جا رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں, اس پر آپ نے اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا, کہیں اس کو سیاسی محرکات اور سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے تو نہیں بنایا جا رہا؟ اس طرح کے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر اپنے تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں ہم آزادی اظہار رائے جو ہے وہ بالکل ہی سلب نہ ہو جائے, یا انسانی حقوق جو ہیں اس سے ان کا کلا کمانہ ہو جائے, دبا نہ دیا جائے. سر میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں ہمیشہ کہ 2 چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں, پازیٹیو اور نیگیٹو اسپیکٹس ہوتے ہیں ہر چیز کے. لیکن میں امید بھی کرتا ہوں اور اپیل بھی کرتا ہوں کہ اس قانون کا استعمال جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے, کسی مخصوص شخصیت کے لیے یا کسی مخصوص گروہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں قانون سے, کہ ایکٹ ذریعہ اور مین ذریعہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایکٹ ذریعہ کیا ہے کہ میں نے ایکٹ کیا کیا ہے, مین ذریعہ میرے پیچھے اس کے بیک اینڈ مائنڈ پہ کیا چیزیں ہیں, کہ کیا میری نیت میں بھی فطور تھا کہ میں نے یہ کام غلط کرنا ہے یا میرے سے ہو گیا ہے. یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. تو اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا مقصد ہوا کہ کسی سیاسی پارٹی کو, کسی گروہ کو یا کسی کو ٹارگیٹڈ آپریشن ہے, تو پھر جو ہے وہ ایسے قانون ہمیشہ جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جاتے ہیں. وہ نہ تو ان اس طرح کے جو معاشرے ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کوئی اس کا پازیٹیو استعمال ہوتا ہے, اور نہ ہی اس کی جو ہے وہ فلاح ہوتی ہے, نہ کسی کی اصلاح ہوتی ہے. تو 2 چیزیں ہمیشہ جو ہے وہ ریاست کو دیکھنی چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا پرپس جو ہے وہ اصلاح ہونی چاہیے, فلاح ہونی چاہیے. اگر اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوا کہ ہم نے کسی کو استعمال کرنا ہے, ٹارگٹ کرنا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی بھی ہوگی, اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے کسی قیمت پہ بھی, کہ آپ جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے اگر کسی کو گنڈا ڈکلیئر کر دیں جو کہ بندہ ایک ایسا نہیں ہے, اور اس کو آپ جو ہے وہ اصلاحوں کے پیچھے دھکیل دیتے ہیں, آپ اس کو بند کر دیتے ہیں, یا آپ کو انتقامی کارروائی کرتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ معاشرے میں مزید تقسیم بڑھے گی, پولرائزیشن جو ہے وہ مزید بڑھے گی, اس سے فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون ہو اور وہ قانون لگنا چاہیے,
وہ یہ نہیں لگنا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ہم جیسے مثال دیتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں کے جیسی ہوتی ہے، وہ سوتیلی ماں نہیں لگنی چاہیے۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، آپ کا جو نقطہ نظر ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر یہ ہو جائے کہ اگر اس طرح کے قوانین آپ نے بنانے ہیں تو پھر یونیورسٹی اور کالجز میں تو پڑھانا بڑا ضروری ہو جائے گا، کہ جب تک آپ اس کی تربیت نہیں کریں گے، ورنہ ہر گلی میں سے گنڈے نکلیں گے، پھر تو ہر دوسرے گھر میں سے پھر گنڈے، کوئی بھی جس طرح سے ایک دوسرے سے ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ہمارے ہاں جو رواج ہے، تو یہ تو پھر بڑا آسان ہو جائے گا۔ یہ اس کا جو ہے وہ منفی تربیت بڑی ضروری ہے، منفی استعمال جو ہے وہ اگر ہوگا تو یہ اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے۔ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اگر جیسے ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی جو ہے وہ رواج ہے ہمارے ہاں کہ اگر کوئی ایک آدمی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا جو ہے وہ پورا خاندان بھگتتا ہے، تو اگر تو ایسا کوئی بندہ ہے اور ہم اس کو ٹارگیٹڈ آپریشن کے تحت جو ہے وہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے ایسی چیزیں کرتے ہیں، تو پھر اس کا جو ہے وہ نتائج اس کے اچھے نہیں ہوں گے۔ جو کہ ہم اپیل کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے، جو کہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں انیشیٹو بھی ہے، کام بھی بہت اچھا ہے، اور اس کی جو ہے روک تھام بھی بڑی ضروری ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ اگر مار روڈ پہ جاتے ہوئے یا کنار روڈ پہ جاتے ہوئے آپ کی کوئی گاڑی کہیں کسی کے ساتھ ہٹ ہو جاتی ہے تو وہ یہ سوچے گا نہیں آ کے کہ میرا نقصان کتنا ہوا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا۔ تو یہ غنڈہ گردی ہے کہ یہ ناانصافی بھی ہے کہ ہاں اگر آپ نے ٹریفک میں نکلے ہیں، روڈ کے اوپر آپ نے گاڑی چلائی ہے اور گاڑی جو ہے وہ ایک موویبل پراپرٹی ہے اور کسی کے ساتھ ٹچ ہو جاتی ہے، ہٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس بندے نے جو ہے وہ آپ کو جان بوجھ کے آپ کو ہٹ کیا ہے۔ آپ کو نکلنا چاہیے، آپ اس سے بات کریں، اسے یہ سمجھائیں، اسے پوچھیں کہ بھائی آپ نے اگر آپ کی غلطی ہے تو اس کا پے کریں آپ، اگر آپ کی غلطی چوہان صاحب دوسری طرف دیکھیں، یہ میرا خیال اس کا ایک اچھا جو نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ ہماری بچیاں جو ہیں جو گھروں سے نوکری کے لیے نکلتی ہیں یا پڑھنے کے لیے نکلتی ہیں، یہ اسکوٹیوں پہ جاتی ہیں یا گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں، کتنی آنکھیں ان کو تاڑتی ہیں، ان کا پیچھا کرتی ہیں، اور بیہودہ لوگ ان کو روک بھی لیتے ہیں، اور اس طرح بہت سارے ایسے جو گھر ہوتے ہیں جو اپنی بچیوں کو پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ریاست اگر ماں کا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو میرا خیال ہے پھر ریاست کا ہی یہ فرض ہے کہ وہ ماں جو ہے ایسے گنڈوں کو بھی پھر پکڑے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے۔ میں اس بات کا بڑا جو ہے وہ کھلے دل سے جو ہے وہ اس کو کنفیس کرتا ہوں کہ ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اگر وہ کام کی جگہ پہ جا رہی ہیں تو آپ دیکھیے گا، آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے سننے والے دیکھنے والے سارے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بچی، کوئی خاتون جو ہے وہ بائک کے اوپر جا رہی ہے تو اس کو پیچھے سے جو ہے وہ ہم گھر تک چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایون گاڑی کے اندر جو ہے وہ بلائنڈر لگے ہوتے ہیں، کالا شیشہ لگا ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اندر جھانک رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں تو یہ تو بہت پازیٹیو استعمال ہے اس کا، اور یہ ہونا چاہیے، ان کو جو ہے وہ نکیل ڈالنی چاہیے۔ یہ جو اس طرح کے عناصر ہیں ان کو تو کسی قیمت پہ چھوٹ نہیں ملنی چاہیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس کا بہت بہت شکریہ جناب، تھینک یو۔